औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फैज़ा नकवी और अयाम अज़ा के साथ आगाज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत और बरकत और मोहब्बतों के साए में रहें और अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों को जो है वो अपनी रहमत और बरकत और मोहब्बतों के साए में रखे और दो जहां के शर से महफूज रखे। चूँकि जो है हमारा अयामे माह मुहर्रम जो है, जिस तरह के इस्तक़बाल मुहर्रम माह मुहर्रम के उन्वान से हम पहले एक शो कर चुके हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कलाम अहले बैत अतहार जो है हम उनके ज़रिए से कलाम इमाम हुसैन और मकसद करबला जो है वो इन आप तक पहुँचा सकें और उसमें देख सकें कि जो हक़ और बातिल है उसकी शनाख्त कैसे की जाती है और उस हक़ और बातिल को जाँचने का मेयार क्या है और वो कौन-सा हक़ था जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी अज़ीम हस्ती को जो है वो कुर्बानी देना पड़ी और जो ताकि ये उम्मत ये मुसलमान जो है वो बेदार हो सके और अपनी जो है सोए हुए एक एहसास से जब बेदारी हो तो एक उम्मत की शक्ल इख्तियार कर सकें और अपने मसाइल को हल कर सकें। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम गेस्ट हमारे मौजूद हैं, मौलाना सैयद मुज्तबा रिज़वी पाकिस्तान से, जो कि हमसे इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, जो कि कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कलाम अहले बैत अतहार के साए में जो है हम बात करेंगे कि जो है हक़ और बातिल का जो मेयार है वो क्या है और हक़ और बातिल को जाँचने का तरीका क्या है। हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना सैयद मुज्तबा रिज़वी पाकिस्तान से और हम इस टॉपिक के ऊपर जानेंगे उससे पहले हम एक तो उनको खुशामदीद कहेंगे और अयाम अज़ा की जो है उनको हम ताज़ियत पेश करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि माह मुहर्रम जो है उसकी क्या अहमियत है और उसमें क्या आदाब जो हैं वो हमें बहैसियत शियाने हैदर करार जो है बरकरार रखने चाहिए या उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिनको सामने रखते हुए हम उनसे कम नीचे ना जाएँ। ऊपर बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएँ लेकिन उनसे कम से कम उनसे नीचे हम ना जाएँ ताकि हमारे सामने एक स्टैंडर्ड हो कि ये आदाब हैं, इनका ख़्याल रखना एक शिया के लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको सवाल तो जैसे कि मालूम है कि मैंने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सबसे पहले आप तमाम सामीन मुअज़्ज़ज़ की खिदमत में माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत पर ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद मुताल से दुआगो हैं कि जहाँ कहीं पर भी आप मौजूद हों, जहाँ कहीं पर भी हैं, वहाँ पर मकसद सैयद शुहदा के नज़दीक होते रहें और मकसद सैयद शुहदा के साथ अपने आप को हम आहंग करने की कोशिश करें। जैसा कि आपने सवाल में फ़रमाया कि माह मुहर्रमुल हराम से किस तरह एक इंसान इस्तिफ़ादा कर सकता है, यहाँ पे एक चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है और वो ये मौजू है कि माह मुहर्रमुल हराम का किस तरीके से इस्तक़बाल करें। यहाँ पे अगर हम गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमज़ान से पहले माह शाबान के अंदर एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें लोगों को बयान फरमाया कि अय्युहन्नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमा वल मग़फ़िरह,
کہ اے لوگو یہ جان لو تمہاری طرف اللہ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، اور یہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ اپنے ساتھ بہت کچھ لا رہا ہے۔ اس کے اندر رحمتیں ہیں، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر مغفرت ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن بہترین ایام ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے رسول اللہ فضیلت بیان کی ماہ مبارک رمضان کی۔ یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اس خطبے کے اندر رسول اللہ ماہ مبارک رمضان کی معرفت بتا رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ عام لوگ جو اپنے صبح و شام ایک روٹین کے مطابق گزارتے ہیں، صبح اپنی بھیڑوں کو لے کر نخلستان میں جاتے ہیں، چراتے ہیں، چرانے کے بعد اپنے گھر میں آ کے روزمرہ کی معمولات اور روٹین میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان بھی اسی طرح سے گزار دیں اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ اسی طرح ہم اگر غور کریں ماہ مبارک و ماہ محرم الحرام، یعنی اگر ہم غور کریں اس ماہ محرم الحرام کی طرف، تو یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آ رہا ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان کے اندر خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا میزبان ہے، اور وہ اتنا کریم میزبان ہے جس نے اس مہینے میں تمہیں سب کچھ دینا ہے، لیکن یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا لیتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بارش زمین پہ برستی ہے، اور ایک انسان ایک چھوٹا سا گلاس لے کے، ایک چھوٹا سا ظرف لے کے اس بارش کے نیچے کھڑا ہو جائے تو اس کو بارش کے چند قطروں کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہی بارشیں کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، یہی بارشیں بڑے بڑے ڈیموں کو پر کرتی ہے، پوری دنیا کا نظام انہی بارشوں پہ چلتا ہے، لیکن اس انسان کو چند قطروں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں خود سید الشہداء ہمارے میزبان ہیں، خود سید الشہداء اس مہینے میں ہمارے میزبان ہیں اور ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا پورا خاندان، آپ کا اہل بیت اور مولا کائنات کی بیٹیاں، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اس مہینے میں ہماری میزبان ہیں اور ہمیں بہت کچھ دینا چاہتی ہیں، لیکن یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا لینے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جو نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس وجہ سے کئی سالوں سے ہم محرم کو گزارتے ہیں، محرم میں زندگی بسر کرتے ہیں، صبح و شام گزارتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں محرم کا ذرہ برابر اثر نظر نہیں آتا۔ اور امام علی کے قول کے مطابق کہ من استوى یوماہ فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن برابر گزریں تو وہ خسارے میں ہے۔ ہمارے تو 20 سالوں کا محرم ایک جیسا ہی گزرا، تو ہم نے کتنا بڑا خسارہ کیا ہوگا۔ اور وہ نقطہ ہے کہ اگر سید الشہداء سے کچھ حاصل کرنا ہے، ویسے تو آپ دیکھیں سید الشہداء سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت سے لوگوں نے پیسے حاصل کیے، بہت سے لوگوں نے اپنی تجارت چمکائی، اپنے بزنس سید الشہداء کے نام پہ بہترین بزنس بنائے، بہت سے لوگوں نے کمائی، بہت سے ذاکرین اور خطباء انہوں نے بہت شہرت کمائی، بہت سے لوگوں نے اپنی دنیاوی مال و اسباب بے تحاشا بنایا، اور سید الشہداء یہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ان سے مال مانگے وہ کہیں کہ نہیں ہم مال نہیں دیتے، بلکہ بے تحاشا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں جتنا اگلے نے مانگا نہیں ہوتا اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اور سید الشہداء سے مال و دولت لے لینا یہ اس بات کی معنی نہیں کہ ہم سید الشہداء کے نزدیک ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، اور مستند واقعہ ہے جس کو بہت سارے علماء نے بھی بیان کیا، لہٰذا اس واقعے کی سند میں، اس واقعے کی اوتھینٹی میں ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور وہ یہ واقعہ ہے کہ عصر عاشور جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، اس موقع پر امام جب میدان کربلا میں تنہا رہ گئے، آپ کے اصحاب بھی شہید ہو گئے، آپ کے سارے جو اہل بیت کے جوانان بنی ہاشم تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں،
یہاں پر امام جب اپنی صدا بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو اس موقع پر امام کے قافلے میں ایک مرد وہ باقی تھا جو امام کے اونٹوں کا شتربان تھا، یعنی آج کی زبان میں کہا جائے ٹرانسپورٹر تھا۔ اس نے جب سنا کہ امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی مددگار ہے، اور اسی طرح فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا حرمت رسول کا دفاع کرنے والا کوئی ہے، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہماری فریاد رسی، ہماری آواز پر لبیک کہنے والا ہے، تو یہ آدمی آگے آتا ہے، میدان کربلا میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اب آپ بالکل اکیلے ہیں، سب لوگ شہید ہو گئے، اب میں آپ کے کسی فائدے کا نہیں ہوں، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، اونٹوں کا جتنا کرایہ بنتا ہے دے دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اور یہ شخص، اس روایت کے مطابق امام نے جتنا کرایہ بنتا تھا اس سے زیادہ دیا، اپنی طرف سے بھی دیا، اس کو راستہ بتایا کہ تم کربلا کے میدان سے نکل کر جا سکتے ہو، اور یہ شخص اپنا کرایہ لے کر، اپنے اونٹ لے کر چلا جاتا ہے۔ بس دیکھیں، اس نے امام حسین سے بہت کچھ لیا، لیکن امام حسین جو دینا چاہتے تھے وہ اس نے حاصل نہیں کیا، کیا فرق لہٰذا ہے جو امام دینا چاہتے ہیں اور جو انسان ہم جیسے لوگ ہیں، جیسے آپ نے ہماری چاہت تو بتائی کہ ہم دولت، پیسے، شہرت، نام، یہ وہ فلاں یہ چیزیں چاہتے ہیں، مگر امام کیا ایسا دینا چاہتے ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، اور اس کی کیا ریزن ہے کہ جو ہے جو چیز ہمیں امام دینا چاہتے ہیں اور وہ ہم نہیں لے پا رہے؟ جی بالکل، امام ہمیں جو دینا چاہتے ہیں وہ، اس کی طرف میں بھی اشارہ کرتا ہوں، اور ان اسباب کی طرف بھی کہ ہم کیوں امام کے مقصد کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی معرفت کے مطابق ان سے حاصل کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میرے سامنے اس ٹائم ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں اور رکھی ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں سے اپنی حیثیت اور میں جس چیز کو جتنا پہچانتا ہوں اس کے مطابق استفادہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک شخص امام کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بہت پیسے والے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ دیتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، اور ان سے سب کچھ لے لیتا ہے۔ آج کے دور میں کہیں امام کے نام پہ ہم نے مثال کے طور پہ اپنی اولادیں مانگی ہیں، امام کے نام پہ ہم نے بہت ساری چیزیں مانگی ہیں، مریضوں کی شفا مانگی ہے، اور امام دیتے ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ حضرت عباس علمدار کا لقب ہی باب الحوائج ہے۔ اسی طرح اہل بیت اس چیز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ جتنا مانگا جائے اس سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ لیکن جس کو یہ معلوم ہو، جیسے خود مولا کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ اپنے درمیان، میں چلا جاؤں تمہارے درمیان سے۔ تو یہاں پہ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے مولا یہ بتائیے میری جو پگڑی ہے، اس پگڑی میں کتنے پیچ ہیں، یعنی اس پگڑی کے اندر کتنے راؤنڈز جو ہیں وہ کپڑا میں نے اپنے سر کے گرد لپیٹا ہوا ہے، یا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ خب اس نے جو ہے اپنی معرفت کے مطابق سوال کیا، اور امام جانتے ہیں۔ لیکن ایک شخص پوچھے کہ مولا آپ یہ بتائیں آسمان اور زمین کے حقائق کیا ہیں، ریالٹی کیا ہے، اس زمین، اس پلانٹ کے بیونڈ اور کیا کیا چیزیں ہیں، لہٰذا جو ہے کیا نام ہے، امام یہ بھی بتانے رہے، لیکن کوئی پوچھنے والا تو ہو، لہٰذا امام ہمیشہ سامنے والے کی طلب اس کی معرفت دیکھ کر عطا کرتے ہیں۔ امام ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں یہ اہم چیز ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں چونکہ ہماری موضوع انشاءاللہ جو اس سلسلے کے لیے ہے وہ بھی اس میں یہ چیز آئے گی، لیکن یہ نقطہ جو ہمارے لیے ضروری ہے جاننا کہ کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم سید الشہداء سے وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ نقطہ اس قدر اہمیت کا حاصل ہے کہ حتیٰ کوئی شخص امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو،
امام کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہو اور اس کے سامنے سید الشہداء موجود ہیں، لیکن پھر بھی امام کی آواز کو نہیں سمجھ پائے گا، سنے گا صحیح لیکن سمجھ نہیں پائے گا۔ اور وہ نقطہ ہے بے حسی، احساس کا نہ ہونا۔ بے حسی کسے کہتے ہیں اور حس کسے کہتے ہیں، اس کی ایک مختصر سی وضاحت کر کے، اور اس زمانے میں جو سید الشہداء کے سامنے ایک شخص تھا جس کے خود دروازے پر سید الشہداء چل کے گئے، لیکن اس نے سید الشہداء کی مدد سے انکار کر دیا۔ بے حسی اور حس یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز۔ ایک ہوتے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح، جیسے آنکھ۔ آنکھ حس نہیں ہے، بلکہ آنکھ کے اندر سینس ہوتی ہے جس کو سینس آف سینگ، یعنی ہماری دیکھنے کی طاقت، جسے قوت باصرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کان میں قوت سامعہ ہوتی ہے، سننے کی طاقت، the capacity of hearing, the power of hearing۔ ایئرز یعنی کان ایک الگ چیز ہے، کانوں کے اندر سماعت ایک الگ چیز ہے۔ اس سماعت کی طاقت کو حس کہتے ہیں۔ حس کی اگر ڈیفینیشن کرنا چاہوں اور اس کی تعریف کرنا چاہوں، یعنی وہ طاقت، وہ کیپیسٹی، وہ ایبلٹی جس کے ذریعے سے انسان کسی ریالٹی کو سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے بے تحاشا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک انسان اندھا ہے۔ اندھے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سامنے کچھ رکھا نہیں ہے، اندھے ہونے کا یہ مطلب ہے رکھا بہت کچھ ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر ان حقائق کو، ان ریالٹی کو دیکھنے کی قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ اسی طرح احساس، حس ایک ایسی صلاحیت ہے جو ان ظاہری 5 سینسز سے ہٹ کر ہمارے شعور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ طاقت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان میں موجود ہو، وہ سید الشہداء کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، ان کے پیغام کو درک کر سکتا ہے۔ اب آئیں اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء مکے سے نکلے اور آپ کوفے کی جانب رواں دواں تھے کہ آپ کو رستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی باوفی ابن عروہ ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر امام نے کوفہ کی طرف جانے کا راستہ ترک کر دیا اور آپ ایک انجان منزل کی جانب چل پڑے۔ یہاں پر روایت نے لکھا کہ امام ایک مقام پہ پہنچے جس کو قصر بنی مقاتل کہتے ہیں۔ جگہ کا نام اس ریگستان تھا، بالکل صحرا، نہ پانی، نہ کوئی قافلہ، نہ کوئی کارواں، نہ کوئی چرند۔ کہتے ہیں امام نے دیکھا یہاں پہ ایک دور اکیلا ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ امام نے اپنے سے پوچھا کہ بتائیں تمہیں یہ خیمہ ایک یہاں پہ کیوں لگا؟ تو یہاں ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ بتا ہوں کہ یہ خیمہ ایک شخص جو کوفے کا، جس کو عبید اللہ ابن حر جعفی کہتے ہیں، عبید اللہ حر جعفی اس کا نام ہے۔ امام جب اس کا نام سنا تو امام نے اپنے ساتھی کو جناب عبداللہ ابن مسروق، ان کو امام نے بھیجا اور کہا کہ جائیے ان کو، عبید اللہ کو بلائیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے مؤذن، آپ کے جو کاروان کے اذان دینے والے مؤذن تھے، ان کو اپنا سفیر بنایا کہ آپ جائیں عبید اللہ ابن جعفی کو پیغام دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو بلائیں میرے پاس۔ اور یہ جاتے ہیں، امام کے جو مؤذن تھے جناب حجاج ابن مسروق، یہ جاتے ہیں اور جا کر عبید اللہ ابن حر جعفی سے کہتے ہیں کہ اے عبید اللہ، تم بہت خوش نصیب ہو، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے دروازے تک جنت خود چل کے آئی ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک تمہیدی گفتگو کی۔ تو عبید اللہ ابن حر جعفی پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کے سردار امام حسین بلا رہے ہیں۔
جیسے ہی اس نے یہ سنا عبید اللہ نے، ایک دم روایت کے مطابق اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس چیز سے ڈر کے میں کوفہ سے نکل کر اس صحرا میں آیا تھا وہ یہاں تک میرے پیچھے آ گئی۔ یعنی میں کوفے میں اس لیے نہیں رکا کہ مجھے پتا تھا کہ امام مکہ سے نکل گئے ہیں، کوفے جا رہے ہیں، کوفے میں آئیں گے تو آ کر مجھے کہیں گے کہ میں ان کی مدد کروں، ان کی نصرت کروں۔ اس خوف سے میں کوفے سے نکل کے باہر آیا اس صحرا میں تاکہ مجھے امام حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں پر بھی امام آ گئے، اب نے ملنے سے انکار کر دیا، معذرت کی کہا کہ نہیں میں نہیں مل سکتا۔ یہ امام کے مؤذن آتے ہیں، آ کر امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اس شخص نے ملنے سے انکار کر دیا، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہاں پہ روایت نے لکھا کہ امام خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنے نالین مبارک پہنتے ہیں اور پہننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس سے خود ملنے جائیں گے، اگر وہ نہیں ملنا چاہتا لیکن ہم ملنے جائیں گے۔ اور امام خود اس کے خیمے تک چل کے آئے۔ آنے کے خیمے کے دروازے پر جب پہنچے تو وہاں پر امام نے آواز دی۔ اس شخص نے دیکھا کہ سید الشہداء فرزند زہرا آئے ہیں، تو یہاں پر یہ شخص آتا ہے۔ آنے کے بعد اس نے امام کو خیمے کے اندر بلایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، تعظیم ظاہری آداب اس نے بجا لائے۔ امام نے پیغام اس کو پہنچایا کہ میں تمہیں یہ دینے آؤ، ہماری مدد کرو، دین مدد کرو، دین کے راستے میں ہاتھ دو۔ اس شخص نے اپنی بہانے بنانا شروع کیا، ایکسکیوز کیا کہ مولا مثلا میں تاجر ہوں، میرا بزنس ختم ہو جائے گا، یہ مشکلات ہیں، مجھے معذرت، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ اور اس موقع پہ اس نے کہا کہ مولا میرا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں نے جس سے بھی فرار کیا اس شخص نے کبھی بھی مجھے نہیں پکڑ سکا، اور میں نے جس کا پیچھا کیا اس کو جا کے پکڑ لیا، اتنا تیز رفتار۔ میری تلوار کے تو کیا ہی کہنے، اس تلوار نے جس پر بھی ضرب لگائی، جس سے بھی اس تلوار سے حملہ کیا اس کو ضرور قتل کر دیا، یہ آپ لے لیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہاں پر امام نے قرآن مجید کریمہ کی تلاوت فرمائی، وما كنا خذ المضلین عضدا، کہ ہم گمراہوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتے۔ یعنی یہاں پر امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے عبید اللہ، تم یہ سمجھے ہو کہ ہم تم سے چندہ لینے آئے ہیں، کہ کچھ ہمارے پاس مال و دولت، گھوڑوں کی کمی، تلواروں کی کمی، اور یہ تمہارا جو چندہ ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں نجات دینے آئے ہیں، تم نے نجات کو ٹھوکا۔ حسین آپ سے کچھ لینے نہیں آئے، حسین آپ کے دروازے پہ آپ کو کچھ دینے آئے، اور آپ نے انکار کر کے امام حسین کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ لہٰذا یہ آپ نے نقطہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ بے حسی یہ انسان کو امام حسین کا ساتھ سے روک دیتی ہے۔ ایک یعنی اسی کے ساتھ معرفت آپ کی امام حسین بھی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ امام کی ہستی کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر وہ اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو وہ آفر کر رہا ہے لیکن اپنی ذات کو آفر نہیں کر رہا، جبکہ امام آپ سے آپ کی ذات لینے آئے ہیں تاکہ آپ کو نجات تک پہنچا سکیں۔ بالکل، یعنی یہاں پر اس کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ امام کچھ لینے آئے ہیں، جبکہ امام اس کو لینے نہیں آئے، امام اس کو دینے آئے ہیں، اس کو نجات دینے آئے ہیں، اس نے نجات لینے سے انکار۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح سے بے حس ہو جاتا ہے، یعنی یہ بے حسی کا مرض، یہ بے حسی کا جرثومہ، یہ وائرس کیسے انسان کو لگتا ہے؟ یہ ایسا کو لگتا ہے کہ جب انسان شروع میں، جیسے آپ دیکھیں انسان کی جو مختلف سینسز ہوتی ہیں، ظاہری سینسز کا بھی یہی قاعدہ و قانون۔ میں آپ کی مثال لیتا ہوں باڈی کی، انسان کو خدا نے مسلز دی ہیں، بازو کے، انسان مسلز کو اگر یوز نہ کرے یہ مسلز بیکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہے کہ میں اپنے مسلز کو بالکل محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں اس کی یہی مسلز بالکل بیکار ہو جائیں گے، حتیٰ ان مسلز سے وہ 5 کلو کا وزن بھی نہیں اٹھا سکے گا، 2 کلو بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ استعمال ہی نہیں کیے، جب استعمال نہیں کیے بیکار ہو گئے۔
اسی وجہ سے جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اپنے مسلز بناتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ان مسلز پہ خوب دباؤ ڈالتے ہیں، ان کو انڈر پریشر لاتے ہیں. اس پریشر کو جتنا، مثال کے طور پہ پہلے اگر وہ آدمی 5 کلو کا وزن اٹھا سکتا تھا، پھر 7 کلو کا وزن اٹھاتا ہے، اس کے بعد 10 kgs پہ آتا ہے، اور کرتے کرتے وہ 100 اور اس سے بھی اوپر وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس کے مسلز میں جتنی پاور تھی وہ کم تھی، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو یوز کریں گے، انڈر پریشر لائیں گے، اس کی یہ انرجی بڑھتی جائے گی. اسی طرح انسان کے اندر خدا نے ابتدائی حس رکھی ہے، اچھائی برائی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ کر اگنور کرے. ایک دفعہ دیکھا، اگنور کیا، دوسری دفعہ دیکھا، پھر اگنور کیا، کرتا رہا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی، اس کی یہ ایبلٹی، یہ کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. پہلے اس کو برائی سمجھ آتی تھی، اس نے اگنور کیا، لیکن اب اس کو اچھائی برائی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب اس کو حق و باطل سمجھ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنا حق اور باطل کو آپس میں مکس کیا، حق کو دیکھ کر اتنا اگنور کیا، باطل کو دیکھ کے اپنی زبان بند رکھی کہ اب اس کو تو حق اور باطل نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ تو امام حسین کے اس کلام کا مصداق بن جاتا ہے کہ تمہیں تو میری بات سنائی ہی نہیں دے رہی. یعنی تمہارے کان ہیں لیکن تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی. لیکن جو اسی اپنی سینس کو یوز کرے، اس کو دیکھیں کتنی اس کے حواس تیز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ آپ کے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، احسا اسی حس سے ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب معاشرے میں کفر محسوس کیا. یعنی آپ توجہ کریں، قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے معاشرے میں کفر کو محسوس کیا، سینس کیا. ہمیں تو کفر نظر نہیں آتا، کہاں ہے کفر، کہاں ہے کفر؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے تو یہ مٹیریلسٹک چیزیں موجود ہیں، کفر کہاں ہے، توحید کہاں ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو مٹیریلسٹک چیزوں سے باہر نہیں نکالا. لیکن حضرت عیسیٰ اپنی اس سینس کو اتنا یوز کیا، اتنا انہوں نے آگے بڑھایا، کفر نظر آنے لگا، محسوس ہونے لگا باقاعدہ. جیسے ایک تھرمامیٹر کے ذریعے سے آپ میجر کرتے ہیں کہ انسان کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے. کیوں؟ چونکہ تھرمامیٹر میں ایک ایسا آلہ ہے جو سینس کرتا ہے ٹمپریچر کو. اسی طرح انسان جب اپنی حس کو بڑھاتا ہے، اپنے حواس کو بڑھاتا ہے، اپنے اندرونی شعور کو بڑھاتا ہے، چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، حق کو باطل سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پہ اس کی یہ سینس اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ نان مٹیریلسٹک چیزیں باقاعدہ محسوس ہونے لگتی ہیں، اس کو معاشرے میں کفر نظر آئے. تبھی آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو معاشرے میں برائیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ انہی صحابہ، انہی وہ لوگ جو حرم نبوی کے گرد رہتے تھے، حرم نبوی صبح و شام جاتے تھے اور کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. امام کی حس اتنی کام کر رہی ہے، اتنی تیز ہے کہ یہ چیزیں نظر آ کے امام کی فریادیں نکل رہی ہیں، امام کی چیخیں نکل رہی ہیں. جیسے ایک انسان جب آپ اس کا ہاتھ کاٹیں تو اس موقع پہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، درد اس کو محسوس ہوتا ہے. لیکن آپ اسی کو سن کر دیں، اسی کو پیرالائز کر دیں، اس کا ہاتھ انجیکشن لگا کر، اب اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اس کی سینس آپ نے ختم کر دی ہے. تو آپ یہی سینیریو، یہی اگزامپل رکھیں کہ اب ایک معاشرہ ہے، اس کے اکثر لوگ بے حس، سن کر دیے گئے، پیرالائز ہیں. ان میں امام حسین ایک ایسا انسان جس کے سارے سینسز کام کر رہے ہیں. تبھی آپ دیکھیں ان پیرالائزڈ لوگوں کے سامنے یزید جیسا انسان جس کی صفات سب کے اوپر روشن تھیں، وہ ان کو جانتے تھے، شارب الخمر، یہ باقاعدہ قاتل النفس، لوگوں کو بے گناہ قتل کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر. لیکن ان کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی
اور امام حسین کی یہاں پر فریادیں بلند ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر اس حس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کے اوپر جب اس بصیرت کے ساتھ نگاہ دوڑائیں گے تو ہمیں امام حسین کا پیغام اور موجودہ صورتحال میں معاشرے کی حالت بخوبی نظر آنے لگے گی۔ تو یہاں آپ نے بات کی اپنی گفتگو میں حق اور باطل کی، اور ہم جب بھی امام حسین کا اور ماہ محرم کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ بات ہوتی ہے معرکہ حق باطل ہے، جبکہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ امام ظاہر جن کی سب سے اوبیسلی بحثیت امام بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ بیماری کیا ہے، لیکن اس معاشرے میں جس ٹائم پہ یہ سارا معرکہ ہوا وہاں پہ نمازیں بھی جاری تھیں، قرآن بھی جاری تھا، اور امام کی جو اپوزٹ آرمی تھی اس میں بھی قرآن کے بڑے بڑے تفسیر کرنے والے، فقہ کو جاننے والے، حج کرنے والے۔ اوبیسلی جب ہم آغاز سفر کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ سفر بھی یعنی حج سے ہی حج کو ہی بدل کے آگے آپ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ایسا حق اور باطل ہے جس کو امام تو سمجھ رہے ہیں پر عوام نہیں سمجھ پا رہے، اور کیا آج بھی وہی حالات نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے، جس طرح آپ نے معاشرے کی بات کی کہ آج بھی نمازیں، قرآن، تفاسیر، قرآن کو فرض کر لیں مختلف انداز سے پڑھنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، فقہ اور دوسری تفاسیر اور بہت کچھ ہے، مگر وہ روح نہیں ہے شاید جس کی طلب میں امام کربلا کا سفر کر گئے۔ وہ کیا حق اور باطل ہے، اس کو کیسے قرآن اور اہل بیت جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ حق یہ ہے۔ اگر میں نے آج کے دور میں اس حق کو پہچاننا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور بیماری کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور کیسے تشخیص کا معیار کیا ہوگا ایکچولی؟ جی، جیسا کہ سب جنہوں نے بھی کربلا کے معرکے کے اوپر نگاہ دوڑائی، بہت سے لوگ تو کربلا کے معرکے کے اندر ایک طرح سے گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ظاہری خیالات کی بنا پر اور بہت سارے اپنے دیگر چیزوں کی بنا پر، کبھی کسی نے کہا کربلا اقتدار کی جنگ تھی، ایک پاور وار تھی، کسی نے کہا دو شہزادوں کے درمیان قدرت حکومت کی جنگ تھی، اور اسی طرح بے تحاشا لوگوں نے بہت ساری چیزیں کہیں۔ لیکن جب صاحبان بصیرت نے کربلا کے اوپر نگاہ دوڑائی تو ان کو یہی نظر آیا کہ کربلا معرکہ حق اور باطل ہے۔ کربلا بلکہ یوں کہا جائے کہ حق اور باطل دونوں کی معراج کا نام ہے۔ معراج سے مراد یہ ہے کہ کربلا تاریخ کے اندر قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، اور دیگر جو تاریخ قرآن سے ہٹ کر جو نقل ہوئی اس کے اندر بھی ملتا ہے کہ بہت سارے حق اور باطل کے لشکر آپس میں آمنے سامنے آئے، لیکن وہ لشکر کہ جو کربلا میں آیا، حق کا لشکر جس قدر محکم مضبوط لشکر تھا، اس سے زیادہ لشکر تاریخ نے پہلے نہیں دیکھا، اور باطل کا جتنا پست اور گھٹیا لشکر آیا اس سے زیادہ گھٹیا لشکر تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا اس بنا پہ کہتے ہیں کہ کربلا حق اور باطل دونوں کی معراج کا نام ہے، یعنی ایک طرف ایک پلڑے میں حق کو دیکھیں، حق اپنے عروج پہ ہے کہ اس سے زیادہ حق روشن اور واضح نہیں ملتا، اور دوسری طرف باطل بھی اتنا زیادہ پست اور گھٹیا نظر آتا ہے۔ لہٰذا کربلا معرکہ حق اور باطل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے تناظر میں حق اور باطل کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کی طرف لے کر آئیں، ہمیں اس عنوان حق اور باطل کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہیں سے ایک چیز ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے۔ ظاہری جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کا نام حق اور نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل دو محاذ ہے، دو فرنٹس ہیں، دو جسے کہا جائے لشکر ہے، یا ایک اور اگر تعبیر کے مطابق کہا جائے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ حق کا راستہ ہے، دوسرا راستہ باطل کا راستہ ہے، یا ایک محاذ، ایک فرنٹ حق کا محاذ ہے اور دوسرا محاذ باطل کا محاذ ہے۔ اور ممکن ہے کہ ایک شخص باطل کے راستے پہ چل رہا ہو، بے تحاشا صدقات بھی دے رہا ہے،
اپنے باطل میں ہی کامیابی کے لیے منتیں بھی مانتا ہے، حتیٰ خدا نخواستہ اہل بیت سے بھی توسل کر کے باطل مانگتا ہے۔ لہٰذا یہ حق اور باطل کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ معرکہ حق و باطل، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا کہ یہ معرکہ حق اور باطل ازل سے ابد تک ہے، یعنی یہ معرکہ جس دن ختم ہوا اس دن سمجھے دنیا نہیں ہے، یہ معرکہ ہمیشہ رہے گا۔ خلقت انسان سے ہی یہ معرکہ شروع ہو گیا کہ جب خداوند متعال نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پھر خداوند متعال نے اس خلیفہ حضرت آدم کی ان کو پہچان کروائی کہ دیکھو تم درست ہے میری تسبیح کرتے ہو، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہو، لیکن یہ آدم معرفت رکھتا ہے، تم معرفت نہیں رکھتے۔ یہ آدم میری شناخت رکھتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خداوند متعال نے حضرت آدم کو تمام اسماء کی شناخت دی، معرفت دی، علم دیا۔ اس کے بعد جب ملائکہ سے پوچھا تو قالوا سبحانک لا علم لنا، جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا تو بابرکت ہے اے خدا، ہم نہیں جانتے۔ اور اسی وقت سے جب خداوند متعال نے سب کو حکم دیا کہ آپ اس کو سجدہ کریں تو اس وقت شیطان نے انکار کر دیا۔ یہیں سے معرکہ حق و باطل شروع ہوا، اور پہلا محاذ حق و باطل حضرت آدم اور ابلیس کے مابین ٹھہرا کہ جس کے اندر جناب حضرت آدم وہ جو باغ کی داستان ہے وہاں سے ہی معرکہ حق و باطل شروع ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ معرکہ حق و باطل آگے رہا کہ انشاءاللہ اس حق و باطل کے معرکے میں جو ترقی ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آتی ہے، اس کی طرف ایک تاریخ کی روشنی میں اشارہ کرنا ضروری ہے۔ وہ اس موقع پہ نہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اپنے معزز و مکرم سامعین محترم کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور یہی معرکہ انشاءاللہ آخر تک جاری ہے، حتیٰ قیام امام زمانہ کے بعد جب آپ کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگرچہ حق کا غلبہ ہوگا، حق پوری دنیا پہ غالب ہوگا، لیکن اس وقت بھی انسان کا نفس امارہ موجود ہوگا، برائیوں پہ اکسائے گا۔ حق و باطل کا محاذ اس وقت بھی جاری رہے گا، اگرچہ باطل ڈیفیٹڈ ہوگا، شکست خوردہ ہوگا۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہ معرکہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں اہل حق کے ساتھ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر جیسا کہ ہمارا یہی آرزو ہے کہ دنیا و آخرت میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہوں، مولا کائنات کے ساتھ ہم محشور ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مولا کائنات کہاں، مولا کائنات کس جگہ کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں فرما دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ، علی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج میں چاہتا ہوں کہ امام علی کے ساتھ آج کے دور میں ہوں، جبکہ امام علی کی شہادت کے کئی سو سال گزر گئے، تو میں حق کے ساتھ ہو جاؤں، میں امام علی کے ساتھ ہوں۔ میں اگر چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ آج کھڑا ہوں تو میں حق کے ساتھ ہو جاؤں، تو میں اہل بیت کے ساتھ ہی محشور ہوں گا۔ حق کی لوگ یہاں پہ یہ شناخت بھی کس طرح کرتے ہیں، معذرت چاہوں گی آپ کی قطع کلامی کے لیے، کہ لوگ یہاں یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ ہم علی کے ساتھ بھی ہیں فرض کریں، اور معاویہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کو بھی پیار کرتے ہیں اور ان کو بھی پیار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیتا ہے کلام الہی کی، کہ کیا راستہ ہے جس پہ وہ کھڑے ہیں؟ کیا اس میں خطرات نہیں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد حق کی شناخت کی آپ بات کریں، بے شک پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، میرے ذہن میں کوشچن آیا تو میں نے کہا میں پوچھ لوں۔ جی، سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو حق کو بہت ہی واضح انداز میں باطل سے الگ کرتی ہے اور بہت ہی ایک ریئلٹی والی اگزامپل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے یہ بات بیان فرماتی ہے، ہم اس آیہ کریمہ کی روشنی میں حق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں پہ ایک اشارہ میں اس آپ کے سوال کی جانب بھی انشاءاللہ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ رعد کے اندر خداوند متعال نے آیہ کریمہ ہے 17، آیہ نمبر 17، ورس نمبر 17، اور سورہ مبارکہ الرعد، اس کے اندر خداوند متعال بیان فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها،
خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی اور زمین پہ جو راستے بنے ہوئے تھے، زمین پہ جو نالے، جو ندیاں، جو نہریں بنی ہوئی تھیں، ان نہروں میں جتنی گنجائش تھی اس کے مطابق ان میں پانی بھر گیا۔ فصالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس میں جب پانی بہا تو پانی کے اندر فلوئنگ ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، ہمیشہ پانی اتار سے معذرت ہمیشہ پانی جو ہے وہ چڑھاؤ سے اترائی کی طرف بہتا ہے، اوپر سے نیچے کی جانب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ندی نالے بہ اٹھے، ان میں پانی بہنے لگا۔ یہاں پہ خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ جب ان میں پانی بہ اٹھا تو آپ دیکھیں پانی کی موجیں جب ٹکراتی ہیں تو اس وقت پانی کی سطح کے اوپر ببلز بنتے ہیں، بلبلے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ اس پانی کے اوپر بلبلے بننا شروع ہو گئے، ببلز بننا شروع ہو گئے، اور پانی کے اوپر جھاگ، ایک سمجھے ببلز کا لشکر، ایک بے تحاشا بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ببلز پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال قرآن نے دی۔ دوسری مثال کی طرف آپ غور کریں، قرآن مجید دوسری مثال بیان فرماتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، بیان فرماتا ہے کہ جب آپ زمین سے سونا نکالتے ہیں یا کوئی اور معدنیات نکالتے ہیں تو وہ امپیور ہوتی ہے، ناخالص ہوتی ہے۔ اس کو خالص بنانے کے اس کو آگ میں اس قدر ہیٹ کیا جاتا ہے، اس قدر ٹمپریچر اس کا بڑھایا جاتا ہے کہ میلٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ دھات، یہ آئرن ہو یا گولڈ ہے یا سلور ہے یا کوئی اور دھات ہے، اس وقت جب یہ میلٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ببلز جو ہیں وہ امپیورٹی ہوتی ہے، ناخالص، جتنا بھی گندگی ہے، جو گندا مواد ہے وہ اوپر آ کر اس کے اوپر تیرنے لگتا ہے، یہاں پر اس کو نکال لیا جاتا ہے، خالص سونا، خالص چاندی ہمارے پاس پیچھے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے بیان فرماتی ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، جو تم آگ میں گرماتے ہو، کس لیے؟ ابتغاء حلیتن، زیورات بنانے کے لیے، جویلری بنانے کے لیے، او متاعن زبد مثلو، یا جو کیا نام ہے اور دیگر جو آپ چیزیں بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی اسی طرح کی جھاگ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آیا کریمہ بیان فرماتی ہے کذالک اللہ یضرب الحق والباطل، کہ خداوند متعال اتنی ہی آسانی کے ساتھ حق اور باطل کو بیان فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آیا کریمہ نے اس طرح سے اختتام فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو بلبلے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ببلز اس کو اتنے شروع میں جب پانی بہتا ہے، آپ بالخصوص جو سمندر کا پانی ہوتا ہے، جب اس کی موجیں چڑھنا شروع ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی ویوز پیدا ہوتی ہیں، اس وقت تو ایک بہت ہی بڑی جھاگ، ایک ببلز کا پورا اس سمندر کو گھیر لیتی ہے، اس سمندر کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس جھاگ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی آپ کو مشینری نہیں چاہیے، یہاں پہ آپ کو کوئی بہت سارے لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں خود بخود آہستہ آہستہ یہ جھاگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ٹمپریچر دیگر چیزوں کی وجہ سے یہ جھاگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ود دا پیسج آف ٹائم، خود حالات زمانہ، گردش حالات، گردش ایام خود بخود اس جھاگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال آیہ کریمہ نے بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَهُوَ جُفَاءً، کہ یہ جو جھاگ ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے یعنی پانی یا دوسری اگزامپل میں سونا چاندی، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ بس آپ دیکھیں خدا تعالی نے اسی طرح بیان فرمایا، حق ریالٹی ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے، ریالٹی موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جو سینسز ہیں، اس کے حواس، اس کو ایک دھوکہ ہوتا ہے، ظاہری دھوکہ، اور وہ جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے، اس کو ریالٹی کسی اور طرح سے پریسیو ہونے لگتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں،
ایک ہے ریالٹی. ریالٹی اپنی جگہ موجود ہے، چاہے انسان اس ریالٹی کو سمجھے نہ سمجھے، ریالٹی کو دیکھے. ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے. اس یونیورس کے اندر پلینٹس موجود ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. پلینٹس اپنی جگہ موجود ہیں، اپنے آربٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہیں، اپنے آربٹ کے اندر وہ گردش کر رہے ہیں. ایک اور دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ریالٹی کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں، یعنی ہماری پرسیپشن آف ریالٹی کیا ہوتا ہے. ہم انسان جس چیز میں دھوکہ کھاتے ہیں وہ پرسیپشن آف ریالٹی ہے. یعنی ہم بلبلوں کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی ببلز یہ سب کچھ ہیں، چونکہ بہت ابھر کے سامنے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے پورا سمندر یا دریا کو اپنے اوپر اپنے اندر گھیرا ہوا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور انسان اسی ببلز کو کیا کرتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ود دا پیسج جب اس کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ببلز میں نے جمع کیے یہ ببلز ہیں، یہ پرلز نہیں ہیں، یہ موتی نہیں ہے، یہ ببلز ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. لہٰذا ریالٹی آلویز ایگزسٹ کرتی ہے، حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بیان فرمایا کہ ایک چیز ہے ریالٹی، جس کو جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا پانی، وہ ریالٹی ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ پانی لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، فوائد رکھتا ہے، ایڈوانٹیجز اینڈ بینیفٹس رکھتا ہے. دوسری طرف قرآن مجید نے کہا ببلز، جو پانی کے اوپر جب اس کی ٹائڈز اور اس کی ویوز پیدا ہوتی ہیں پانی میں تو ببلز پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر ہم ملاحظہ فرمائیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ریالٹی، ایک ہے پرسیپشن آف ریالٹی. یعنی ہم ریالٹی کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. ریالٹی جو ہے ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور ریالٹی اس چیز سے بھی چینج نہیں کرتی کہ ہم ریالٹی کو کس طرح سے پرسیو کریں یا نہ کریں، کس اینگل سے ریالٹی کو دیکھیں، اس چیز سے ریالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے وہ ایک مشہور و معروف مثال بھی جو کافی زیادہ دی جاتی ہے کہ وہ سابقہ زمانوں میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے اور سارے پلینٹس انکلوڈنگ جو سن ہے اور سورج ہے وہ اس کے گرد گردش کرتا ہے. لیکن بعد میں ریالٹی جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئی کہ نہیں، ان ریئل زمین از اے پلینٹ، یہ ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ دا سن، اور سن جو ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے. ہماری جو منظومہ شمسی ہے اس کا سینٹر سن ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ریالٹی چینج نہیں ہوئی، ریالٹی کبھی اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے ہم ریالٹی کو جس طرح سے بھی پرسیو کریں، جس طرح سے ریالٹی کو دیکھیں یا ریالٹی کو نہ بھی جانیں، ریالٹی از ریالٹی، وہ چینج نہیں ہوتی. لیکن ہم ریالٹی کو پرسیو کس طرح سے کرتے ہیں. یہاں پر جو آپ نے سوال فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی صحابی، اور معاویہ کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا کے کہتے وہ بھی صحابی، یہ دونوں صحابی، اور ان میں جو اختلافات تھے وہ ان کا اجتہادی اختلاف تھا. ایک ہی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور ان سے بھی دین لیتے ہیں، ان سے بھی دین لیتے ہیں، ان سے بھی احادیث لیتے ہیں، ان سے بھی احادیث لیتے ہیں. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہے یہی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ریالٹی، حقیقت میں امام علی و معاویہ امیر شام، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے راستے بالکل الگ الگ ہیں، ان کی منزلیں الگ ہیں، ان کے اہداف الگ ہیں، ان کی ساری خصوصیات الگ ہیں، اور اسی طرح ان کے جو حقیقی پیروکار ہیں ان کے راستے بھی بالکل الگ ہیں. امام علی کا راستہ معاویہ کے راستے سے بالکل جدا ہے، اور امام علی کے پیروکاروں کا راستہ بھی معاویہ کے پیروکاروں سے بالکل جدا ہے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، امام علی نے اس چیز کو خوبصورت بیان فرمایا کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ شیطان، جس کو ابلیس کہتے ہیں، وہ ایک چال چلتا ہے.
اب یا یہ کہا جائے اپنی ایک کوالٹی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت سے دور کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ابلیس کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے، ان کو مس گائیڈ کرے۔ اب یہاں پر مس گائیڈ کرنے کے لیے بھی یہ ایک چیز انسان کو جان لینا چاہیے کہ کوئی انسان خود مس گائیڈ ہونا نہیں چاہتا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ ریالٹی یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ امام علی فرماتے ہیں لوگ حق کی طرف بڑھیں گے، باطل سے منہ موڑ لیں گے۔ لیکن شیطان یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ حق اور باطل کو لوگوں کی پرسپشن میں مکس کرتا ہے، یعنی اس طرح سے حق اور باطل کو پیش کرتا ہے کہ لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ حق اور باطل مکس ہو گئے۔ یعنی ریالٹی کو شیطان چینج نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ان ریالٹی شیطان یا ابلیس وہ کبھی بھی ریالٹی کو چینج نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں ریالٹی کو چینج کر لے۔ ریالٹی کو توڑ مڑوڑ کر یا ریالٹی کو مثال کے طور پہ ان ریئل کوئی چینجز نہیں کر سکتا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری پرسپشن کو مس گائیڈ کرے، ہم پرسیو غلط کریں، ہم یہی پرسیو کریں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں بہت قریب قریب ہیں، یہ دونوں بلکہ ایک بہت ہی زیادہ ان کے تو مشابہت ہے، ان میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، یہ تو بالکل ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں، حقیقت میں دو طبقات اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے بھی حامی ہیں، یزید بھی نعوذ باللہ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاتے ہیں، اور امام حسین کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی رضی اللہ۔ یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ گروپ ہے کہ جو جانتے بوجھتے، جو جان بوجھ کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہے۔ ان کے ضمیر مر چکے ہیں، اس قدر باطل کے اندر گر چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے اندرونی آواز سنائی نہیں دیتی، اب ان کو ریالٹی کی آواز، ان کو حق کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے، اور پہلا جو گروہ ہے جو حق اور باطل کو جان بوجھ کر مکس کرتا، جیسے خود ابلیس، شیطان کیا نہیں جانتا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ کیا نہیں جانتا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود اس کی کوشش یہ ہے ریالٹی کو کسی اور طرح سے پیش کرے، مس گائیڈ کرے۔ دوسرا جو گروپ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور دھوکے میں آ کر، فریب میں آ کر وہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے، یعنی جسے کہا جائے نادان لوگ، کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے ایسا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، ایسا کوئی میزان، ایسا کوئی معیار نہیں ہے کہ حق اور باطل کو الگ کر سکیں۔ لہٰذا جب معیار نہیں ہے، شیطان نے حق و باطل کو مکس کیا، ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنی پرسپشن میں حق اور باطل کو ایک سمجھنے لگے۔ ریالٹی میں حق اور باطل ایک نہیں ہے، لیکن ان کی پرسپشن وہ مس گائیڈ ہو چکی ہے۔ جیسا انسان کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے جب حواس خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو کچھ کا کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے یہ ایکسپیریمنٹس بھی کرتے ہیں انسانی باڈی کے ساتھ، جو انسان گرم پانی ہے اور ٹھنڈا پانی، لیکن انسان کی باڈی کا اگر ٹمپریچر خراب ہو جائے تو اس کو گرم پانی ٹھنڈا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ آیا ریالٹی میں اس پانی کا ٹمپریچر کم ہے، ریالٹی میں ٹمپریچر زیادہ ہے، ریالٹی میں اس کا ٹمپریچر بہت ہائی ہے، لیکن چونکہ اس کی سینس خراب ہے لہٰذا یہ ریالٹی کو پرسیو غلط کر رہا ہے، اور جب پرسیو غلط کر رہا ہے تو دوسرے کے سامنے پیش بھی غلط کرے گا، یہ کہے گا بھیا یہ پانی تو بہت ٹھنڈا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ پانی بہت تیز گرم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو سیٹن ہے، شیطان ہے، اس کی کیا چال ہوتی ہے، وہ کہاں پر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اور اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور یہیں پہ ہمیں ایک معیار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسا معیار جو ہماری پرسپشن کو درست کرے، جو ہماری ریالٹی کے بارے میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہمارا زاویہ نگاہ ہے، جو ہمارا اینگل ہے، اس اینگل کو درست کرے
تاکہ ہم ریالٹی کو درست طریقے سے دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو ہم پہلا پارٹ جو ہے اس کو اسی پر آئی تھنک سو ختم کرتے ہیں، اور اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ہم سفر امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ میں بےحد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ مولانا سید مجتبیٰ رضوی ہمارے ساتھ شامل تھے اور حق اور باطل کی شناخت کے عوامل میں انہوں نے گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے اندر جو حصے ہیں ان کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتنی معرفت پیدا کریں اور حق کو فالو کریں، کہ جب ہم اگنور کرتے ہیں حق کو اور اس کو کرتے چلے جاتے ہیں اگنور، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے باعث انسان جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی حصوں کو زندہ رکھیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو زندہ اور بیدار رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نور علم سے جو ہے آراستہ رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔